जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज जिन मौज़ूआत पे बात करने, वैसे तो बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन जो मैंने पिक किए हैं, जो मेरा ख्याल है जिन पर बात करने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको बड़ा अजीब सा लगे कि आज कौमी असम्बली का इजलास था आज, और बड़े अहम बिल्स और अहम रिपोर्ट्स और अहम टॉपिक्स जो है ना वो एजेंडे पर थे। और ये पता ये चला जनाब कि आज मेंबरान कौमी असम्बली आए नहीं है। कोरम कहते हैं ना जिसको, कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ MNAs जो है ना उनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। वो कितने % होने चाहिए थे? टोटल 340 है मेंबर, ये जहन में रखिएगा। तो कितने लोग होने चाहिए हाउस में जिसके बाद ये हाउस का इजलास हो सकता है या चल सकता है। और मज़े की बात है कि जनाब वो लोग ही मौजूद नहीं थे। जब मैं आपको शरह बताऊंगा कि कितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं आउट ऑफ 340, यू विल शॉक्ड कि अगर इतने कम तादाद में भी लोग नहीं आते हाउस में तो ये पार्लियामेंट किस चीज़ के लिए बनाई गई थी। और इस पे इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो अखराजात हो रहे हैं वो मैं बताऊंगा। इन लोगों ने जब पैसे लेने हों, इतनी मैं आपको डिटेल बताऊंगा जो यू विल बी बिट अमेज्ड। आप खैर होना तो नहीं चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग बाशऊर हैं, इन चीज़ों को समझते भी हैं कि 570 बिलियन रुपीज़ तो पसंद है इनको लेना। मैं उसकी डिटेल बताऊंगा। 570 बिलियन में से तकरीबन 150 बिलियन रुपीज़ जो है जो पॉकेट्स में जाता है वो भी लेना मंजूर है, लेकिन हाउस में आना मंजूर नहीं। हाउस की तनख्वाह भी लेनी है, अलाउंसेस भी लेनी है, मुफ्त की बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो आपको गिनवाऊंगा। और आपको पता चलेगा कि जब इस वक्त पाकिस्तान के बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिन पर बहस होनी चाहिए थी, सिंध में कनाल्स का इशू चल रहा है चोलिस्तान के, उस पर बात होनी थी। फिर मिनरल्स का एक बहुत बड़ा एक KPK की हुकूमत के हवाले से हम नज़र आ रहा है कि अमेरिकन की एक इंटरेस्ट वहाँ रिवाइव हुई है। इससे पहले चाइनीज़ की बलूचिस्तान में थी। दो बिग सुपर पावर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंगेज हो रही हैं, वेदर इट्स अ गुड और बैड पाकिस्तान के लिए। इस पर बहस होनी थी जनाब। उसी वक्त पता ये चलता है कि हाउस में बंदे नहीं है। कितने बंदे नहीं हैं? ज़रा मैं आपके साथ आज ना बड़ा थोड़ा दिलचस्प एक मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कौमी असम्बली के हवाले से, जिस पे कोई मीडिया में आपको कोई बात होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे अफसोस भी होता है क्योंकि हो ये रहा है कि बहुत सारे हमारे एंकर्स जो इस वक्त 8-10 बजे वाला शोज़ करते हैं, अक्सरियत तकरीबन 99%, मैं नुसरत जवेद साहब को देखता हूँ अक्सर, वो गए होते हैं, कभी कभी हामिद मीर साहब भी गए हुए होते हैं। इनके अलावा मैं किसी को नहीं देखा मैंने वहाँ पे कि कोई आया हो देखने की कोशिश की। सो उनको टॉपिक्स ही नहीं है। टॉपिक्स वही हैं, PML नवाज़ वर्सेस PTA वर्सेस उसके बाद पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी वर्सेस फलां। पीपल्स पार्टी के अपने इश्यूज़ हैं जी, हमारा पंजाब में शेयर नहीं मिला, हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं मिली, DPO नहीं मिला, DC नहीं मिला, बिलियंस का फंड नहीं मिला। या अभी हम और इशू देख रहे हैं, सिंध का मिल गया, कनाल का बेहतरीन इशू मिल गया जनाब, दोनों सूबों को लगे हुए हैं सर। तो इन इशू पे बात नहीं हो। सवाल ये है कि कौमी असम्बली में लड़ भिड़ के मार कुट करके ख़ानदान अपनी जान दौ पर लगा के आप कौमी असम्बली के मेंबर बनते हैं। फिर क्या होता है कि आपका दिल नहीं चाहता वहाँ पर जाने को। वाई? फिर इतनी जान रिस्क पे क्यों डालते हैं? फिर इतने तकल्लुफ़ क्यों? ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसके पीछे कहानी है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक और इशू है विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एज वेल। आप में से बहुत सारे अक्सरियत मुझे पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब की PTA के हामी हैं। उनके लिए एक मैटर ऑफ डिस्टर्बेंस होना चाहिए। वो ये है कि इस वक्त PTA की जो आला क़यादत है एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं उन्होंने। अच्छा, पहले ये काम छोटे लेवल पे होता था, आपस में यूट्यूबर लड़ पड़े या उसके बाद ये दीगर लोग हैं उनके आपस में उन्होंने गिरबाने पकड़ ली। वो होता रहता है हर जमहूरी पार्टी में। मैंने इसलिए कभी इशू नहीं बनाया कि जमहूरी पार्टी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, उनको टॉप लीडरशिप उनको मैनेज भी करती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन आपकी मसला कोई दफ़ा मसला जो है ना बहुत बड़ा गंभीर और सीरियस लगता है। वो ये है कि लड़ाई जो होगी सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब के दरमियान होगी। बैरिस्टर गौहर साहब यूजुअली तौर पर काम और कूल समझे जाते हैं। अच्छा, यही सलमान अकरम राजा साहब की भी रेपुटेशन है कि काम एंड कूल एंड एक एक लफ्ज़ वो सोच समझ के बोलते हैं। दोनों वकील हैं, बड़े वकील हैं, दोनों को पता है कि लफ्ज़ों का क्या इंपैक्ट होता है, इंटरप्रटेशन हो सकते हैं। सो एक एक लफ्ज़ की तो इंटरप्रटेशन करते हैं अदालतों में और घंटों करते रहते हैं किसी भी एक लफ्ज़ पे कि इस लफ्ज़ के ये भी मीनिंग है, वो भी है, उसका मतलब ये था नहीं था। सो उनसे बेहतर मतलब दो किस्म के लोग होते हैं जिनसे बेहतर लफ्ज़ों के सेंक्टिटी कहें, लफ्ज़ों की अहमियत कहें, लफ्ज़ों को पिक करना कहना। मुझे दो प्रोफेशन के लोग ऐसे लगते हैं उनसे बेहतर उनकी वैल्यू कोई नहीं जानता। एक वकील, एक शायर, दोनों पोइट्स एंड लायर जो हो गए आपके, अगर वो भी इस वक्त वॉर ऑफ वर्ड्स में चले गए हैं तो व्हाट्स द स्टोरी, व्हाट्स कुकिंग आप, क्या वजह है? क्या पंजाब वर्सेस KPK कोई मसला हुआ है कि वहाँ से इनके हम देखते हैं कि जब से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने हैं तो यहाँ पे तोड़ फोड़ का अमल ज़्यादा हो गया। सो शुड सलमान अकरम राजा भी ब्लेम्ड, और हम समझे कि KPK की जो वहाँ क़यादत है वो ज़्यादा मतलब
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو باہر نہیں نکال سکی، لوگوں کو باہر نہیں نکال سکی، بہت بڑا شو نہیں کر سکے. سو کے پی کے جو لوگ ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان سے تھوڑا سا اوپر سمجھتے ہیں کہ پنجاب نے ان کا ساتھ نہیں دیا عمران خان کا، سڑکوں پہ نہیں دیا، ووٹ کے حوالے سے دیا ہوگا وہ نہیں دیا، لہٰذا وہ خود کو تھوڑا سا برتری سمجھتے ہیں. اور سلمان اکرم راجہ کی اس لیے بھی بات نہیں مانی جاتی، سنی جاتی، بھائی صاحب آپ تو اپنی سیٹ نہیں بچا سکے، آپ تو وکیل تھے، ہم تو سمجھتے ہیں آپ اپنی سیٹ بچائیں گے، خان کو بچائیں گے. خان کو کیا بچائیں گے، آپ تو اپنی سیٹیں نہیں بچا سکے، وہ دھاندلی کے ذریعے وٹ اگر وہ لے لیے. سو وہ بھی ایک ٹگ آف اس کی ہو سکتی ہے. اور ساتھ میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ہیں اپنے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اتحاد میں جو رکاوٹ ہے اس وقت وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی پوزیشن ہے وزارت اعلیٰ. تو کیا وہ خان صاحب کے کہنے پر 1 مہینے کا سنیے ٹائم دیا گیا ہے ان کو گنڈا پور صاحب کا کہ کوئی آپ راستہ وہ کریں، کلیئر کریں، اور کوئی ایسا بندہ لایا جائے جس میں مولانا صاحب راضی ہوں. تو کیا سوال بہت بڑا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس پہ راضی ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میں جانے کو تیار ہوں، اب کسی اور کو لیں. یا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو بھی ان کی ہمدرد، ان کے سپورٹر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اسپیشلی میرا خیال اسٹیبلشمنٹ آگے آئے گی، انٹیلیجنس ایجنسیز آئیں گی کہ جناب آپ کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب اگر آپ کو کہتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ دیں گے، ہم آپ کو بندے پورے کر دیں گے جیسے یہاں پہ کر کے دیا. سو ویری بگ تھرلنگ گیم از ان دا میکنگ یہ کے پی کے میں. سوال بڑا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ چپکے سے، خاموشی سے چلے جائیں گے. رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ وہ شاید خاموشی سے نہیں جائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یوز کیا گیا پہلے، انہوں نے 17 حملے کرنے تھے محمود غزنوی والے، پنجاب پہ بھی اور اسلام آباد پہ بھی، 5 6 7 کروانے کے بعد ان کو ڈمپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. انہوں نے اتنے رسک لیے، خطرے لیے، جیب سے پیسے لیے، بندے لے کر آئے، اور پھر بھی عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں اور ان کو ہٹانا چاہتے ہیں جسٹ ٹو پلیز مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کے رائیول ہیں جن کو وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہراتے رہے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے. سو جہاں پہ عمران خان صاحب ان کی بلی دینا چاہتے ہیں، قربانی دینا چاہتے ہیں، بھائی کہ میری ضرورت ہے سائڈ پہ ہو جاؤ، وہاں پہ گنڈا پور صاحب بھی کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بیٹریل ہوئی ہے، چیٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ، استعمال کر کے اب خان صاحب ان کو بھی ڈمپ کرنا چاہتے ہیں. سو ہی میں ریوولٹ، ہی میں ریبل، بہت بڑا کوشچن ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے ریبل کیا، ریوولٹ کی، وہ ختم ہو گئے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو خان صاحب کے خلاف جاتا ہے یا پارٹی چھوڑتا ہے یا بغاوت کرتا ہے تو اس کا فیوچر پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے. تو گنڈا پور صاحب کیا کریں گے؟ یا تو وہ یہ سمجھیں کہ میرا آخری چانس ہے، ایک ہی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں، ٹھیک ہے خان صاحب نے پھر مجھے نہیں بنانا، وہ تو ہٹانا چاہ رہے، تو ٹھیک ہے اگر مجھے سپورٹ مل رہی ہے تو 4 سال وزیر اعلیٰ بن کے دیکھوں، بعد میں دیکھیں گے وزارت اعلیٰ تو 4 5 سال انجوائے کریں. کون سا روٹ لیں گے؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے کہ خان صاحب نے مجھے بنایا، یا وہ سمجھیں گے نہیں خان صاحب نے اس لیے بنایا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ اس وقت میں فوج سے، ایجنسی سے، حکومت سے ٹکر لے سکتا ہوں، لوگوں کو موبلائز کر سکتا ہوں، میرا اگریسو مزاج ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے اس لیے پک کیا تھا اور میں رزلٹ شاید اس طرح نہیں دے سکا تو مجھے ڈمپ کرنا چاہتے ہیں تو میں کوئٹ کروں. یا یہ خبریں جو ہیں تھیں کہ بشرا صاحب اور ان کے درمیان پرابلم ہوئے تھے، بشرا صاحبہ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے کان بھرے ہیں کہ جناب کہ یہ مجھے واپس لے گئے تھے تو یہ شاید کسی سازش میں شامل تھے، لہٰذا ان کو سائڈ پہ کیے جائے. سو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب، عمران خان صاحب سب کی موڑ سکتے ہیں، بشرا صاحبہ کی نہیں موڑ سکتے. دیٹس واٹ وی آل نو، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا. سو بڑی انٹرسٹنگ گیم آنے والی ہے. لگتا ہے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں، فیڈرل حکومت بھی کھڑی ہو سکتی ہے کہ انہیں چانس ملے گا کہ کے پی کے سے جو دباؤ آتا ہے ان پر، اس دباؤ کو وہ کیا جائے، اس کو پیچھے کیا جائے، اس کو سائڈ پہ کیا جائے، اور ایک صوبہ جو ہے جہاں سے ٹربل آ رہی ہے ان کو، ان فیڈرل حکومت کو یا ایجنسیز کو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، اس کو روکا جائے. سو ویری انٹرسٹنگ گیم از ان دا میکنگ ان یہاں پہ کے پی کے میں. اور بہت سارے جو طاقتور وہ بھی ہیں ان کی پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ بھی گنڈا پور صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ ہے بہت ساری پختونوں کی ہے. خیر 2 دھڑے تو بن چکے ہیں. ایک آپ کو سادرن بیلٹ جو ہے جس میں سریکی اسپیکنگ کہا جاتا ہے علاقے ہیں، اضلاع ہیں، وہ ہیں، وہاں سے چیف منسٹر ہیں بڑے عرصے بعد گنڈا پور صاحب جو ہیں. باقی یہ پشتون بیلٹ جو ہے یہاں بھی صاحب ذرا ٹریڈیشنلی طور پر یہاں سے زیادہ یہ آپ کے چیف منسٹر بنتے رہے ہیں. سو وہ بھی ایک گیپ ہے دونوں کے درمیان. دونوں قیادت جو جہاں سے ہے سادرن آپ کے اضلاع سے ہے اور پشتون بیلٹ سے ہے. سو دیٹس وہ بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ ٹگ آف وار کی وجہ ہے. ادھر سے مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی انٹری ڈال چکے ہیں کہ بڑا اچھا موقع ہے ان کے ساتھ سکور سیٹل کیے جائیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ڈمپ ہونے کے لیے تیار ہیں، بلی دینے کو تیار ہیں، خان صاحب کا رستہ دینے کو تیار ہیں، عثمان بزدار والا روٹ لیں گے یا پرویز خٹک والا روٹ لیں گے. سو ہی از ان، وہ کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی. آگے وہ کیا کہتے ہیں، کھائی ہے یا پیچھے سمندر ہے، جب آگے سمندر ہے تو پیچھے کھائی ہے، کسی طرح کا ترجمہ بنتا ہے اس کا. تو بہرحال وہی والی بات ہے، دیکھتے ہیں وہ کہاں پہ جاتے ہیں. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو کورم پورا نہیں ہوا سر.
آپ کو بڑی ہوئی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی بات لگتی ہے، کہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اسی سیاست کے لیے اس ہاؤس میں جانے کے لیے یہ لوگ مرتے ہیں، مارتے ہیں، جلد سے جلوس نکالتے ہیں، لوگوں کے بچے مرواتے ہیں، یہ کہے کہ ہم آپ کی تقدیریں بدلیں گے، قسمتیں بدلیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پہ اس ملک میں کیا جاتا ہے، دھرنے دیے جاتے ہیں، لانگ مارچز کیے جاتے ہیں، سب نے کیے ہیں، یہ کوئی ایک آدھ پارٹی کی بات نہیں ہوتی۔ تو کس کام کے لیے؟ ایم این اے بننے کے لیے، سیاستدان بننے کے لیے، پاور میں آنے کے لیے۔ جب آپ آ جاتے ہیں دین واٹ از یور بیہیویئر؟ سیریسنیس ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ 340 کا ہاؤس ہے سر، 340 ممبر ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، پہلے 344 تھے یا 42 تھے، شاید اس کے قریب ہیں وہ۔ آج آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا ہاؤس کے کورم کے لیے 83 84 کے قریب، مطلب مور دین 80 چاہیے آپ کو تقریباً، مطلب 80 83 84 کے درمیان یوں کہہ لیں۔ سر ہاؤس میں 80 بندہ بھی نہیں آتا، 80 بندہ یا 83 لوگ نہیں ہوتے، آؤٹ آف 340 ایم این ایز نہیں آتے، نہیں ہے آج، اور اہم ایشو تھے یہ، تو ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ تو آپ یہ مرنا مرانا، لوگوں کے بچے کیوں مرواتے ہیں؟ پھر یہ جلسے جلوس، ہنگامے، فائرنگ، کفن باندھو تو پھر جنازے پڑھ لینا، پھر سارے اچھا کہا جاتا ہے حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت کورم، ٹریڈیشن یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، جو کہ ٹھیک بھی بات ہے، حکومت کا ہے کہ وہ کورم پورا کرے، بندے پورے کرے۔ اپوزیشن کے کوئی وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے، اپوزیشن کی کیوں ذمہ داری نہیں ہے کہ ہاؤس چلے؟ وائی ناٹ؟ کیا وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ کیا پیسے نہیں لیتے؟ یا اس دن ان کو یہ ڈیلی ویجز پہ آتے ہیں، جس دن آتے ہیں اتنے دن کے پیسے لیتے ہیں؟ ان کی کیوں ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کا ایجنڈا نہیں ہوتا؟ انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دینا ہوتا؟ حکومت تو کہے کہ سیشن نہ ہو، بھاڑ میں جائے، ہم سے کو پوچھے ہی نہ۔ اپوزیشن کو تو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا کہ تاکہ ہم ان کا اجلاس کرویں اور بلا کے ہم ان کا کچا چھٹے کھولیں، بڑے اہم ایشوز ہیں، اہم ٹاپک ہیں۔ مطلب جب آپ نے اپنے بل پاس کروانے تنخواہوں کے، اس وقت تو کٹھے ہیں، پیپلز پارٹی، نواز لیگ، پی ٹی آئی، مولانا اچھا سب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب 2.25 لاکھ سے تنخواہ 5 لاکھ روپے کروا لیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، 1 سیکنڈ لگا ہے جناب، اپنا بل خود تنخواہ۔ یہ پاکستان میں یہ عیاشی، یہ کتنے لوگوں کو یہ ملی ہوئی ہے کہ اپنی تنخواہ خود مقرر کر لیں؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ انہوں نے کی ہے، چلو مان لیا ضرورت ہے۔ 340 بندے نے 5-5 لاکھ روپے اپنی تنخواہ کر لیے، لیکن یہاں 84 بندہ ہاؤس میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ وہ 84 لوگ ہیں یا یہ 340 لوگ ہیں جن کے لیے مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ 570 ارب روپیہ رکھا گیا پارلیمنٹیرینز کو، اوور آل سب کا، اسمبلیز وغیرہ، اور شاید کہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں سے 30% کمیشن کھایا جاتا ہے، مطلب 150 بلین سے زیادہ۔ میں سب کی نہیں بات کر رہا، اچھے ایم این ایز بھی ہوتے ہیں، اچھے ایم پیز بھی ہوتے ہیں، نہیں لیتے ہوں گے، اپنے علاقے میں کام کرواتے ہوں گے، مطلب 570 ارب روپیہ لینے کے لیے ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، 30% وہ کمیشن بھی لے رہے ہیں، 150 روپیہ بھی لے رہے ہیں، ہاؤس میں نہیں آ رہے۔ صرف یہاں تک نہیں ہے، ان کو پی اے کے ٹکٹس فری ہیں سر، انٹرنیشنل ٹریول فری ہے سر، ان کے سرکاری دورے فری ہیں، ان کو گاڑیاں فری ہیں جب یہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، ان کو میڈیکل فری ہے، ان کو یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ان کو اور ان کی فیملی کو ملے ہوئے ہیں سر۔ یہ یہاں پہ اپنے علاقوں میں ڈپٹی کمشنر لوگ تھانہ کچہری، ہٹو بچوں، پروٹوکول سارا کچھ یہ لگاتے ہیں، اور 5 لاکھ روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں، اور پھر ہر ہاؤس کا سیشن اگر اٹینڈ کریں 10,000 روپے اس کا لیتا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں کتنے نخرے ہیں اور کتنا ہم ان کو پیمپر کرتے ہیں کہ تشریف لے ہیں سر۔ تنخواہ کے علاوہ اس دن کا الاؤنس بھی ملتا ہے، اور اگر اجلاس آپ کا ختم ہوا نا جمعے والے دن تو آپ کو ہفتہ اتوار کے بھی الاؤنسز ملتے ہیں، اور چاہے منڈے کو وہ 2 دن وہ بھی الاؤنسز وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں سر۔ یہ میں تو دیکھ رہا ہوں 22-23 سال سے رپورٹنگ کر رہے ہیں سر، اور رجسٹر جو حاضری کا رکھا ہوا ہے سر وہ مینول ہے، رجسٹرڈ ہے، یہ بایو میٹرک نہیں ہے، پوری اسمبلی بایو میٹرک پہ اپنے میں انگوٹھے لگاتی ہے وہاں پہ، ان کے امپلائیز جو ہیں سارے، یہ ان کا رجسٹر رکھا ہوا ہے کہ جیلی حاضریاں بھی لگتی ہیں سر، سب نہیں لگاتے، میں پھر کہہ رہا ہوں اچھے لوگ بھی ہیں، صرف کس کے لیے کہ 10,000 روپے نہ مارا جائے میرا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاسوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ علیحدہ الاؤنس لیتے ہیں سر۔ ذرا دیکھیں کہ اس لیے لوگ مرنے مرانے پہ تول گئے۔ سیاست میں ہر کوئی کیوں گھس گیا ہے؟ ہر کوئی سیاستدان بننا چاہتا ہے، ہر کوئی ادھر کیمروں کے ادھر ادھر، آپ دیکھتے ہیں نا کیمروں کے، کوئی ایک لیڈر بات کرو تو 8-10 میرے جیسے وہ تبلچی ادھر ادھر لگے ہوئے تو کیمرے میں کوئی نظر آئے ہمیں، اس لیے ہے نا، مر جائیں گے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں چڑھ جا بلی وصولی رام بھلی کرے گا، ایک ہی دفعہ کوئی انویسٹمنٹ ہے لگ گئی، کوئی خان کا شدائی ہے، کوئی بھٹو صاحب کا شدائی ہے، کوئی نواز شریف کا شدائی ہے، کہ ایک دفعہ گھس جاؤ، اتنا پیسہ، اتنے مراد، پھر تھانہ کچہری آگے پیچھے، 570 روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ، 30% کمیشن، وہاں ایس ایچ او لگواؤ، اپنے بندے لگواؤ، ڈی سی لگواؤ، تھانہ کچہری لگواؤ، لوگوں کو کٹ کے رکھو، ڈیرے چلاؤ، ہاؤس میں نہ جاؤ، مرضی ہے ہماری، موڈ نہیں آج موڈ نہیں تھا ان کا سر، آج موڈ نہیں تھا، پھر دیکھیں گے۔ یہ حالات ہیں سر جی۔